Welcome to our channel Hashvi Clinics. तो हम चलिए शुरू करते हैं इस नए मालूमाती सफ़र को। हाय आज हम जिस तहकीकी जायजे पर बात करने वाले हैं ना, हाय वो एक ऐसी चीज़ के बारे में है जो मतलब ज़ाहिर में तो बहुत ही मामूली सी लगती है, लेकिन जब उसके असरात को देखते हैं तो सच पूछिए वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। जी बिल्कुल। और यही चीज उसे इंतहाई दिलचस्प भी बनाती है। सही। दरअसल आज तिब्बी दुनिया के एक मखसूस कीमियाई मुरक्कब का जायज़ा ले रहे हैं, जिसे एमोनियम आयोडाटम या आयोडाइड ऑफ अमोनिया भी कहा जाता है। तो आज हम इस दवा की खसूसियात और इसके यानी जो फ़वाइद हैं उनको बिल्कुल आम फहम अंदाज में समझेंगे। बिल्कुल, ताकि हर किसी को इजीली समझ आ जाए। हाँ, और इस मकसद के लिए आज हमारे सामने जो तहकीक और नोट्स मौजूद है ना, वो दरअसल प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी की तहरीर है, और इसके साथ साथ बोरेक और क्लार्क जैसी जो आला तिब्बी हवाला जात हैं उन पर मबनी है। दिलचस्प बात पता है क्या है? वो ये कि कैसे एक बिल्कुल छोटा सा कीमियाई नमक इंसानी जिस्म और दिमाग के मतलब इतने पेचीदा मसाइल में दखल देता है। अच्छा देखिए, यही बात इस तहकीक को आम मालूमात से थोड़ा अलग करती है। हम्म। हम अक्सर सोचते हैं ना कि बड़े जिस्मानी मसाइल के लिए हमेशा किसी बहुत पेचीदा या मतलब जदीद तरीन इलाज की ज़रूरत होगी। लेकिन जब हम इन नोट्स को बारीकबीनी से देखते हैं तो पता चलता है कि ये जो अमोनियम आयोडेटम है, ये सिर्फ एक दवा के तौर पर काम नहीं करता। अच्छा, तो फिर और क्या करता है? ये बल्कि इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ निज़ामों, जैसे फ़र्ज़ करें सांस लेने का निज़ाम, खून की गर्दिश और यहाँ तक कि मतलब जो हमारा ज़हनी तवाज़ुन है, इन सब के दरमियान ना एक किस्म का पुल बनाता है। इस जायज़े का बुनियादी मकसद ही यानी यही है कि उन कड़ियों को जोड़ा जाए जो अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और मज़े की बात यह है कि इस सब को समझने के लिए किसी मुश्किल तिब्बी ज़ुबान या जार्गन उसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर बुनियाद से ही शुरू करते हैं। इन नोट्स में अमोनियम आयोडाइटम को बुनियादी तौर पर एक सफ़ेद रंग का नमक बताया गया है। लेकिन क्लियर कर दूं, ये हमारे बावर्ची खाने वाले नमक जैसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक डेलिक्वेसेंट सॉल्ट लिखा गया है, जो दानेदार यानी क्रिस्टल्स की शक्ल में होता है। अब जहाँ तक मेरी समझ है, डेलिक्वेसेंट का मतलब है कि ये नमी जज्ब करके पिघल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। लेकिन इसमें एक बहुत अजीब खासियत ये भी लिखी है कि ये मतलब बहुत तेज़ी से अपना रंग तब्दील करके जर्द यानी येलो हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि दवा बनने से पहले ही अगर कोई मादा इतना जल्दी रंग बदल रहा है, तो मतलब इसके कीमियाई तब्दीली की दवासाजी में क्या अहमियत है? ये थोड़ा अजीब नहीं है? ये देखिए, ये रंग की तब्दीली ना दरअसल इस मादे की गैर मुस्तहकम कैफियत यानी इसके अनस्टेबल होने की सबसे बड़ी निशानी है। आम अल्फाज में जब कोई मादा इतनी जल्दी हवा या नमी से असर लेकर रंग बदल ले, हम्म। तो इसका बराह रास्त मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कीमियाई तवानाई मौजूद है जो जो कि बेकाबू हो रही है। अच्छा। और दवासाजी खुसूसन होम्योपैथी की दुनिया में देखें, जब किसी ऐसे गैर मुस्तहकम मादे को दवा में तब्दील करना हो ना, तो अमल बहुत मोहतात होता है। प्रोफेसर हाशमी के नोट्स वाज़े करते हैं कि इस खालिस आयोडाइड ऑफ अमोनियम को शुगर ऑफ मिल्क यानी ये जो दूध से निकाली गई चीनी होती है, इसके साथ घंटों तक पीसा जाता है। रुकिए रुकिए, तो क्या सिर्फ इसे इस मीठी चीनी के साथ पीसने से एक अनस्टेबल केमिकल अचानक एक दवा बन जाता है? ये यानी ये अमल काम कैसे करता है? तो देखिए, इस मुसलसल और इंतहाई बारीक पीसने के अमल को ना मेडिकल टर्म में ट्रिचुरेशन कहते हैं। ये सिर्फ ऐसे ही मिलाना नहीं है जैसा हम आम तौर पर समझते हैं। जब आप एक गैर मुस्तहकम नमक को शुगर ऑफ मिल्क के साथ मुसलसल रगड़ते हैं, तो आप दरअसल उस मादे की बेतरतीब तवानाई को ना काबू में लाकर एक मुफीद शक्ल दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, जैसे किसी वाइल्ड हॉर्स
یا جنگلی گھوڑے کو سدھا کر ایک بہترین سواری بنایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ واہ، یہ تو بڑی اچھی مثال دی آپ نے۔ جی اور اس لمبے عمل کے بعد اس ٹریچوریشن سے ہی مزید ہلکے سلوشنز یا جسے ہم ڈائلوشنز کہتے ہیں وہ بنتی ہیں۔ اور ویسے جنرل معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس فارماکوپیا میں، جو کہ دواؤں کا ایک بہت مستند حوالہ ہے، اسے ایمونیم آیوڈائن کے نام سے درج کیا گیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ عمل ایک بے قابو نمک کو ایک ایسی شکل دے دیتا ہے جو جسم کے اندر داخل ہو کر اپنے ٹھیک نشانے پر کام کر سکے۔ صحیح، یہ مثال واقعی بہت فٹ بیٹھی کہ جنگلی توانائی کو قابو کر کے اسے مفید بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس بات پر کہ جسم میں داخل ہونے کے بعد یہ اپنا نشانہ کہاں لگاتی ہے۔ تو نوٹس میں جو سب سے پہلا ذکر ہے وہ نظام تنفس، یعنی ہمارے سانس لینے کے نظام کا ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ دوا اس وقت دی جاتی ہے جب ایک دوسری بہت ہی مشہور دوا آیوڈین وہ اپنا اثر دکھانا بند کر دے۔ جی بالکل۔ تو یہ نمک میدان میں آتا ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جسم ایک دوا کو قبول کرتے کرتے اچانک رک جائے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ اچھا، یہ جسم کا ایک بہت پیچیدہ اور واقعی عام رویہ ہے۔ دیکھیے، انسانی جسم کوئی ایسی مشین تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک ہی بٹن دبایا اور ہمیشہ ایک جیسا نتیجہ ملے۔ جب کسی کو لیت سے شدید بیماری ہوتی ہے تو پہلی دوا، جیسے ہم آیوڈین کی بات کر رہے تھے، وہ بہت تیزی سے اثر شروع کرتی ہے اور بیماری کی شدت ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں جسم کی کیمیائی حالات ایک جگہ رک جاتی ہے۔ کردار شروع ہوتا ہے، یہ اس رکے ہوئے علاج کو وہاں سے آگے بڑھاتی ہے۔ صحیح۔ اور پتہ ہے ان بیماریوں کی فہرست جو ان نوٹس میں دی گئی ہے وہ کافی سنجیدہ لگتی ہے مجھے۔ لیرنجائٹس یعنی گلے کی سوزش، اور برونکائٹس جو سانس کی نالیوں کی سوزش ہے، یہ تو یعنی عام فہم ہے۔ لیکن اس میں کروپس برونکائٹس اور کیٹارہل نیمونیا جیسے کافی بھاری الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ لنگز کے ایڈیما یعنی پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے کا بھی ذکر ہے۔ تو تھوڑا سننے والوں کے لیے ان الفاظ کو آسان کرتے ہیں، یہ دراصل کس قسم کی حالت ہے؟ عام الفاظ میں سمجھنا واقعی ضروری ہے تاکہ اس دوا کی اصل طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ کروپس برونکائٹس، دیکھیے، ایک ایسی حالت ہے جہاں سانس کی نالیوں میں بہت ہی گاڑھا اور چپچپاتا ہوا مواد جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو کھانسی ہے وہ ایک بھونکنے جیسی آواز میں آتی ہے۔ اوف، یہ تو بہت تکلیف دہ لگتا ہے۔ جی، اور دوسری طرف اگر ہم کیٹرول نیمونیا کی بات کریں تو اس میں پھیپھڑوں کے اندر شدید سوزش اور پانی جیسا مواد بھرنے لگتا ہے۔ اور جب ہم ایڈیما آف لنگز کہتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا براہ راست مطلب یہ ہے کہ پھیپھڑوں میں ایسی رطوبت یا پانی بھر گیا ہے جو اب آکسیجن کو خون میں شامل ہونے سے روک رہا ہے، یعنی آکسیجن باڈی میں جا ہی نہیں رہا۔ ایگزیکٹلی۔ اور یہ ساری حالتیں ایسی ہیں جہاں جسم کا مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم بری طرح پھنس چکا ہوتا ہے۔ ایسی بندشوں کو کھولنے کے لیے ہی امونیم آیوڈیٹم جیسی تیز اور گہرا اثر رکھنے والی دوا اس کی دراصل درکار ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہاں نوٹس میں دھیان دلانے کے لیے کچھ اور دواؤں سے موازنہ بھی کیا گیا ہے جو مجھے لگتا ہے دوا کے انتخاب میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نوٹس میں لکھا ہے کہ اگر ہر بار سردی لگنے کے بعد ایک خشک اور لگاتار آنے والی کھانسی شروع ہو جائے تو وہاں امونیم ٹارٹارکم کا سوچنا چاہیے، اور اگر پھیپھڑوں میں پانی بھرنے کا واقعی شدید خطرہ پیدا ہو رہا ہو تو وہاں اینٹیمونیم ٹارٹارکم بہتر کام کرتی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ فرس جیسی دوائیں زیادہ مؤثر ہیں۔ تو یہ لسٹ اس بات کو کلیئرلی ظاہر کرتی ہے کہ ہر بیماری اور ہر عمر کے حساب سے دوا سازی میں کتنی باریک بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ باریک بینی ہی تو اصل مہارت ہے۔ خاصی اگر آپ دیکھیں تو دیکھنے میں تو ایک جیسی لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے کی کیمیائی جڑ اور پھیپھڑوں کی جو اندرونی حالت ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔
بچوں کے پھیپھڑے بڑوں کے مقابلے میں مختلف طریقے سے یعنی رطوبت پیدا کرتے ہیں۔ اس موازنے کا اصل مقصد یہ جاننا ہے کہ امونیم آیوڈیٹم کا تیر بالکل وہیں چلانا ہے جہاں آیوڈین کا اثر ختم ہو رہا ہو اور رطوبت نے نالیوں کو جکڑ لیا ہو۔ صحیح ہے، اچھی بات ہے۔ اب نہ ہم اس تحقیق کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس نے مجھے سچ میں سب سے زیادہ متاثر کیا اور ٹو بی آنیسٹ تھوڑا حیران بھی۔ ہم پھیپھڑوں سے نکل کر نہ اب دماغی علامات اور ایک خاص قسم کے طرز زندگی پر آ رہے ہیں۔ نوٹس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ دوا ان نوجوانوں کے لیے بے حد مفید ہے جو خوب کھاتے پیتے ہیں، جنہیں نوٹس میں فل فیڈ لکھا گیا ہے، لیکن وہ اپنا زیادہ تر وقت بند کمروں میں یعنی کلوز رومز میں گزارتے ہیں۔ اور ان کی جو علامات لکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے سر میں اکثر ایک دھیما دھیما درد یعنی ڈل ہیڈ ایک سا رہتا ہے، اور ان کا چہرہ نا بھاری اور ایک بے تاثر یا سست سی شکل بن جاتا ہے، جسے انگریزی میں اسٹیوپڈ ہیوی اپیئرنس کہا گیا ہے۔ تو اب اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جو لوگ پورا دن کمپیوٹر سکرینز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں یا کمروں میں بند رہ کر گیمنگ کرتے ہیں اور اچھی خاصی خوراک بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ دوا براہ راست اس بے حرکت زندگی پر چوٹ نہیں کر رہی؟ یہ میرا سوال تھا جب میں نے یہ پڑھا۔ بھائی آپ نے بالکل ٹھیک نقطہ پکڑا ہے۔ یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بھلا ایک کیمیائی نمک کسی کے بند کمرے میں بیٹھنے کی عادت کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو دراصل دوا کوئی عادت کو ٹھیک نہیں کرتی، دوا اس طرز زندگی سے پیدا ہونے والی جو کیمیائی تباہی ہے نا اسے ٹھیک کرتی ہے۔ جب ایک انسان دیکھیے خوب اچھی خوراک کھاتا ہے لیکن جسمانی مشقت وہ بالکل نہیں کرتا اور سب سے بڑھ کر تازہ ہوا سے محروم رہتا ہے، تو اس کے جسم میں جو خون کی گردش ہے وہ نہایت سست پڑ جاتی ہے۔ اچھا، یعنی کھانا ہضم تو ہو رہا ہے لیکن اس توانائی کو استعمال کرنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ بالکل، اور جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور خون کا بہاؤ سست ہو جاتا ہے نا تو اس کا سیدھا اثر ہمارے دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغ کو تازہ خون نہیں ملتا، پھر نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے؟ ایک دھیما دھیما سر درد مسلسل رہنے لگتا ہے، آنکھوں اور چہرے کے پٹھوں میں وہ نارمل والی چستی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ چہرے پر ایک بھاری پن اور ایک بے تاثر سی کیفیت آ جاتی ہے، جسے ان نوٹس میں اسٹیوپڈ اپیئرنس کہا گیا ہے نا، وہ دراصل دماغی تھکاوٹ اور خون کی کمی کا ظاہری اثر ہے۔ ایمونیم آیوڈیٹم کا کام یہاں اس سست خون کو دوبارہ رواں کرنا ہے۔ یہ دوا ان بندشوں کو توڑ کر خون کی تیز گردش کو واپس بحال کرتی ہے، جس سے بیسیکلی دماغ پر چھایا ہوا بادل چھٹ جاتا ہے۔ واہ، یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی ایکسپلینیشن تھی۔ لیکن بتاؤں، تحقیق یہاں رکتی نہیں ہے۔ نوٹس میں لکھا ہے کہ اگر اس سست طرز زندگی اور ان علامات کو اگر ہم نظر انداز کر دیں تو مزید پیچیدگیاں جنم لیتی ہیں، جیسے نبض سست اور کمزور پڑنے لگتی ہے، پھر انسان کو چکر آنے لگتے ہیں، چلنے میں توازن خراب ہو جاتا ہے، جسے یہاں انسٹیڈی گیٹ لکھا گیا ہے، یہاں تک کہ اپنے ہی اعضاء پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور اہم بات لکھی ہے کہ یہ علامات ان لوگوں میں زیادہ شدت اختیار کرتی ہیں جن کی تاریخ میں سفلس یا اسکروفلس جیسی کیفیات کا پہلے سے وجود ہو۔ صحیح۔ سننے والوں کے لیے نا میرا خیال ہے اس حصے کو تھوڑا واضح کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً یہ آخری الفاظ جو میں نے پڑھے ان کے کیا معنی رکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ جسم کے مدافعتی نظام کی تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں۔ جب ہم فرض کریں چلنے میں لڑکھڑاہٹ اور نبض کے گرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ اس بات کا سیدھا ثبوت ہے کہ خون کی جو سست گردش ہے اب وہ اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم کو متاثر کر رہی ہے۔ اور جہاں تک اسکروفلس کا تعلق ہے نا، یہ ایک پرانی طبی اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کے جسم کے غدود یعنی جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ اکثر سوج جاتے ہیں اور ان کا امیون سسٹم پیدائشی طور پر تھوڑا کمزور ہوتا ہے۔ صحیح، اور پھر وہ جو سفلس کی تاریخ کا ذکر تھا اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں تو دیکھیے، ہومیوپیتھی اور اس جیسی گہری تحقیقات میں نا سفلس کی تاریخ کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ مریض کو براہ راست وہ بیماری ہے ہی ہے۔ اکثر
اس سے مراد ایک ایسی جدی یا نسل در نسل چلنے والی کمزوری ہوتی ہے جس نے جسم کے اندرونی نظام کو کیمیائی طور پر نقصان پہنچایا ہوتا ہے۔ تو ایسے جسم وہ کسی بھی بیرونی دباؤ جیسے بند فضا اور سست زندگی ہو گئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور بہت جلدی گرنے لگتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں امونیم آیوڈیٹم ایسے کمزور شدہ اعصابی نظاموں کے لیے ایک بہت طاقتور سہارا بن کر ابھرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم توازن کے خراب ہونے اور چکروں کی بات کر ہی رہے ہیں تو نوٹس ہمیں بالکل سیدھا ایک خاص بیماری کی طرف لے جاتے ہیں جو توازن سے ہی متعلق ہے، اور وہ ہے مینیئرز ڈیزیز۔ اب کان کے اندرونی حصے کا یہ مسئلہ کس قدر عذاب بن سکتا ہے یہ سچ میں صرف وہی جانتا ہے جس نے اسے خود برداشت کیا ہو۔ جی بالکل، یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو نوٹس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ امونیم آیوڈیٹم کو مینیئرز ڈیزیز میں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی جو علامات لکھی ہیں ان میں کانوں میں مختلف آوازیں یا شور سنائی دینا جسے میڈیکل ٹرم میں ٹینیٹس اوریم کہتے ہیں، اور شدید چکر آنا ورٹیگو، اور سننے کی صلاحیت میں کمی آنا شامل ہیں۔ اور پھر وہی بات، اگر اس کی پچھلی تاریخ جو ہم بات کر رہے تھے سفلس سے جڑی ہو تو یہ دوا پھر اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ اور دیکھیے، مینیئرز ڈیزیز کا حوالہ اس تحقیق کا اصل میں ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ دیکھیے، انسانی جسم میں جو توازن برقرار رکھنے والا مرکز ہے وہ کہاں ہے؟ وہ ہمارے کان کے انتہائی اندرونی حصے میں ہے، جہاں باریک نالیوں میں رطوبت یا جسے فلوئڈ کہتے ہیں وہ موجود ہوتا ہے۔ تو جب ہماری خون کی گردش سست پڑتی ہے یا اس فلوئڈ میں دباؤ بڑھ جاتا ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دماغ کو توازن کے غلط اشارے ملتے ہیں جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، اور خون کے اس دباؤ کی وجہ سے کانوں میں سیٹیوں کی یا گونجنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امونیم آیوڈیٹم براہ راست کوئی کان کی بیماری کی دوا نہیں ہے، بلکہ وہ اس فلوئڈ اور خون کے دباؤ کو ٹھیک کر رہی ہے۔ بالکل صحیح سمجھے، ماشاءاللہ۔ یہی وہ پل ہے جس کا میں نے بالکل شروع میں ذکر کیا تھا، چاہے وہ پھیپھڑوں میں پانی کا بھر جانا ہو، ایڈیما، یا کان کے اندر فلوئڈ کا بدلنا ہو، یا پھر وہی بند کمرے میں بیٹھنے سے خون کا رک جانا۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی بنیادی کیمیائی عدم توازن ہے۔ تو امونیم آیوڈیٹم اس رکی ہوئی اور دباؤ کا شکار گردش کو کھولتی ہے۔ جب خون اور فلوئڈ کا بہاؤ نارمل ہو جاتا ہے تو سمپل سی بات ہے، کان کا توازن خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ چکر آنا بھی بند ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تعلق واقعی حیرت انگیز ہے کہ سانس کی نالیوں اور بند کمرے کے سردرد اور کان کے چکر کی آپس میں کتنی گہری مماثلت ہے۔ اچھا، اب جب ہم اس دوا کی خاصیتوں کا پورا احاطہ کر چکے ہیں تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ اہم ہے، اور وہ ہے اس دوا کا استعمال۔ تحقیقی نوٹس میں دیکھیں تو اس کی مخصوص خوراک یا ڈوز کی بڑی دلچسپ تفصیل موجود ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ خالص مادے کے طور پر اسے 1 سے 10 گرین یعنی 1 to 10 گرینز تک کی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ہومیوپیتھی کے طریقے میں اسے 2x یا تیسری ٹریٹوریشن کی حالت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہی ٹریٹوریشن جس کا ذکر ہم نے شروع میں دودھ کی چینی کے ساتھ پیسنے پر کیا تھا۔ تو ان دونوں حالتوں میں اصل فرق کیا ہے؟ یہ فرق دراصل دوا کے کام کرنے کے 2 مختلف راستوں کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خالص مادہ یعنی گرینز کی شکل میں دوا دی جاتی ہے تو وہ جسم کے اندرونی اعضاء پر ایک مادی یا فزیکل اثر ڈالتی ہے، جیسے ہم کسی عام کیمیائی علاج میں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم 2x یا تیسری ٹریٹوریشن کی بات کرتے ہیں تو دوا سازی کا مقصد اس مادے کو دینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کیمیائی توانائی کو اعصابی نظام تک وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس باریک پیسنے کے عمل سے دوا کے ذرات اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ وہ براہ راست جسم کے ان حصوں تک پہنچتے ہیں جہاں بیماری کا اصل مرکز ہوتا ہے، اور وہ بھی بنا کسی نقصان دہ سائیڈ ایفیکٹ کے۔ یہ عمدہ چھوٹی خوراک بنیادی کیمیائی ترتیب کو سیدھا کرتی ہے۔ اور ویسے اس کے حوالے سے نوٹس میں ایک اور قابل غور بات بھی لکھی ہے، میازم PX4P4 کا ذکر۔ ہاں، یہ میں بھی پڑھ رہی تھی۔ یہ میازم کیا چیز ہے؟ اچھا، دیکھیے، میازم ہومیوپیتھی کا ایک بنیادی نظریہ ہے۔ اس کا
بالکل آسان مطلب یہ ہے کہ بیماری کا بیج یا بنیاد جو نسلوں سے خون میں چلی آ رہی ہے. یہاں سورا یعنی پسورا کا ذکر آیا ہے. پسورا کو عام فہم میں خارش، سوزش اور ایسی بیماریوں کی ماں کہا جاتا ہے جو جسم کے اندر چھپے ہوتے ہیں. تو جب نوٹسی یہ اشارہ دیتے ہیں نا کہ اس دوا کا تعلق پسورا سے ہے، تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ یہ دوا ان بیماریوں پر کام کرتی ہے جو بہت گہرائی میں جڑیں پکڑ چکی ہیں. صحیح. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان نوٹس میں صرف ایک دوا پر اکتفا نہیں کیا گیا. آخری حصے میں ایک لفظ کمپلیمنٹری کا استعمال ہوا ہے، یعنی مددگار دوائیں. تو نوٹس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ امونیم آیوڈیٹم اپنا کام کرنے کے بعد اکیلی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ نا ایک مکمل سلسلہ چلتا ہے. پوری ایک فہرست دی گئی ہے یہاں، جن میں کیلکیریا فلوریکا، فلورک ایسڈ، کالی فلوریکم اور لیپز البس، میگنیشیا فلوریکا، نیٹرم فلوریکا جیسی دواؤں کے نام شامل ہیں. اور آخر میں اس دوا کا موازنہ مرکیوریس اور نیٹرم آیوڈائڈ سے بھی کیا گیا ہے. تو یہ مددگار دواؤں کا آخر کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا جسم ایک دوا سے ٹھیک نہیں ہوتا؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک ریلے ریس کی مثال بہت مفید رہے گی. سوچئے، امونیم آیوڈیٹم نا پہلا کھلاڑی ہے. اس نے آ کر پھیپھڑوں کی رطوبت کو ٹھیک کیا، اور پھر بند کمرے کی وجہ سے جو ذہنی دھن تھی اسے صاف کیا، اور کان کے فلوئڈ کا توازن بھی ٹھیک کیا. لیکن جو نقصان اس بیماری کے دوران جسم کے ٹشوز یعنی جو ہمارے نسیجوں کا ہوا ہے، اسے کون ٹھیک کرے گا؟ وہاں وہ ریلے ریس کا بٹون اگلے کھلاڑی کے ہاتھ میں جاتا ہے. یہ جو نام آپ نے بتایا نا ابھی، جیسے کیلکیریا فلوریکا یا میگنیشیا فلوریکا، یہ ٹشو سالٹس کہتے ہیں. یہ دوائیں اس تباہی کی جو تباہی مچی ہے اس کی مرمت کرتی ہیں اور نسیجوں کو واپس ان کی اصلی اور مضبوط شکل میں لاتی ہیں. اور جہاں تک مرکیوریس اور نیٹرم آیوڈائڈ کا تعلق ہے، یہ دراصل ماہرین کے لیے نشانیاں ہیں کہ اگر امونیم آیوڈیٹم بالکل فٹ نہیں بیٹھ رہی مریض پہ، تو ان ممکنہ متبادل دواؤں کو بھی سوچا جا سکتا ہے. یہ دوا سازی کا ایک مکمل روڈ میپ ہوتا ہے. صحیح. اگر ہم اس سب کو اب تھوڑا سمیٹے نا، تو واقعی اس چھوٹے سے کیمیائی نمک نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے. اس ڈسکشن میں ہم نے شروعات کی تھی ایک سفید پگھل جانے والے نمک سے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے وہ گلے اور سانس کی نالیوں میں ایک بیک اپ کا کام کرتا ہے. پھر ہم اس نوجوان کے پاس گئے جو بند کمرے میں بیٹھ کر اپنے خون کی گردش کو سست کر رہا تھا اور ایک دھیمے دھیمے سر درد کا شکار تھا. اس کے بعد ہم نے کان کے اندرونی مسائل یعنی مینیئرز ڈیزیز میں توازن کی خرابی کو سمجھا، اور آخر میں جا کر ہم نے دوا سازی کی باریکیوں اور جو مددگار دواؤں کا جو کردار ہے اس کو جانا. یہ سارا سفر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جسم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی نشانی، چاہے وہ چلنے میں لڑکھڑاہٹ ہی کیوں نہ ہو یا چہرے کا بھاری پن، کوئی بھی چیز بے معنی نہیں ہوتی. ہر علامت ایک اشارہ ہوتی ہے جسم کے اندر چل رہی کسی گہری کیمیائی تبدیلی کی طرف. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور دیکھیں، اس سفر کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسانی جسم کو الگ الگ اعضاء کے بجائے ایک مکمل اور آپس میں جڑے ہوئے نظام کے طور پر دیکھنا سکھایا ہے. پھیپھڑے، دماغ اور کان کا جو آپس میں رابط ہے، یہ سب اس ایک رکی ہوئی خون اور رطوبت کی گردش پر مبنی ہے. تو جب آپ جڑ پر اثر کرتے ہیں نا، تو اس کے اثرات پورے جسم میں محسوس ہوتے ہیں. لاجواب پہلو ہے یہ واقعی. اچھا، اس سے قبل کہ ہم اپنے اس تحقیقی معلوماتی سفر کا اختتام کریں، ایک بہت ہی گہری سوچ دھیان میں آتی ہے. ہم نے اپنی گفتگو میں بار بار بند کمروں اور ایک بے حرکت طرز زندگی کا ذکر کیا نا، جس کو ٹھیک کرنے کے لیے امونیم آیوڈیٹم کا چناؤ ہوا. تو اگر ہم اس پر تھوڑا سوچیں، اگر ایک مخصوص کیمیائی دوا خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ضرورت بن جاتی ہے جو تازہ ہوا اور باہر کے ماحول سے محروم رہتے ہیں، تو کیا اس کا براہ راست یہ نہیں نکلتا کہ ہمارا آج کا یہ بند اور سہمی ہوئی فضا والا جو طرز زندگی ہے، یہ بنیادی طور پر ہماری جسمانی کیمیائی ضروریات کو ہی تبدیل کر رہا ہے؟
یعنی کیا ہمارا بے حرکت ماحول ہمارے اندر ایسے عدم توازن پیدا کر رہا ہے جن کو بھرنے کے لیے یعنی ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں واپس ایک لیبارٹری کی خلقت کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے؟ بھائی سچ پوچھئے تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ انسانی جسم اور اس کے ارد گرد کے جو ماحول کا رشتہ ہے وہ کتنا اٹوٹ ہے۔ جب ہم اپنے فطری ماحول سے کٹتے ہیں نا تو جسم اپنے اس کیمیائی توازن سے گرنے لگتا ہے، اور پھر تب ہمیں ان بیرونی سہاروں کی، ان دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا فکریہ پہلو ہے جس پر میرا خیال ہے ہم سب کو ہی غور کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان تحقیقی نوٹس پر مبنی آج کی اس گفتگو نے انسانی جسم اور اسے چلانے والے اس عظیم نظام دونوں کے حوالے سے کچھ حیران کن اور نئی کڑیاں ضرور جوڑی ہوں گی۔ سیکھنے اور چیزوں کو اس طرح گہرائی سے سمجھنے کا یہ سلسلہ اسی طرح برقرار رہنا چاہیے۔ زندگی کے انہی پیچیدہ لیکن انتہائی خوبصورت رازوں کو سمجھنا ہی تو اصل مقصد ہے ہمارا۔ تو تب تک کے لیے ان معلومات کو اور اس سوچ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے ماحول اور اپنے جسم کے اس رشتے پر غور کرتے رہیے۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.